G72 न्यूज़ जिस तरह से गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचकर काबिल शख्सियतों से कुछ जानने का प्रयास करता है, इसी सिलसिले में मैं भदोही जनपद के मशहूर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब सुहेल अतहर साहब से गुफ्तगू कर रहा हूं और मैं उनसे अपनी पूरी तारुफ जानते हुए आज मैं जानना चाहता हूं कि इस मुकाम पे पहुंचने में किनकी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा आप महसूस करते हैं और उनकी यादों को आज तक कैसे आप किन किन सपनों को देख करके आज तरक्की के राह पे गामज़न हैं। जी थैंक यू सो मच जावेद साहब। दरअसल बात शुरू होती है 1979 से, जिस साल मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था। तो उस वक्त कम उम्री थी और अभी बस तालीम का सिलसिला शुरू ही हुआ था और मेरी वालदा जो बहुत हिस्टोरिकल शख्सियत में कहूँगा, मेरी नज़र से सबसे ज़्यादा काबिल सताइश थी और उन्होंने हम तमाम भाइयों की जिस सूझबूझ और सेक्रीफाइसेस के साथ तरबियत की, खुसूसन तालीमी क्षेत्रों में, उन्होंने सारे सपने बुने और सबको धीरे धीरे उन्होंने साकार करवाया हमसे। और उनकी शख्सियत के बारे में याद करते हुए ऐसा लगता था है अभी कि उनके बग़ैर हम क्या, हमारा कोई भाई भी इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। उन्होंने तालीम को बड़ी अहमियत दी थी। उन्होंने सारे मामलात को कॉम्प्रोमाइज़ करके और तालीम को बुनियाद बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी इस कोशिश को कामयाब भी किया। और साथ साथ उन्होंने अपने घर को एक तालीमी दस्तगाह की तरह बना दिया। औरतों की तरबियत, नमाज का क़याम, लोगों के मामलात को समझदारी सूझबूझ के साथ हल करना कराना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर समाज की तरफ ले जाने का उनका जो ध्येय था, वो मुस्तकिल अब्बा के इंतकाल के 40-42 साल तक उन्होंने कायम रखा। हमें सद अफसोस है कि सभी को एक दिन चले जाना है। अब यकीन हो गया अम्मा के जाने के बाद कि अब्बा के जाने के बाद उन्होंने 42 साल हम लोगों की खिदमत की और एक ऐसा खालीपन छोड़ गई जिसका एहसास शिद्दत से होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वालिद मोहतरम साहब का इंतकाल हो गया तो उस वक्त जो उन्होंने फ़ैसला लिया था, मैं उस फैसले को जानना चाहता हूँ किस ढंग से आप लोगों की फैसले उसको लेकर के उन्होंने किया था। हाँ जी, दरअसल बात ये है कि उन्होंने एक बड़ा इनकलाबी, बड़ा दूरंदेश फ़ैसला लिया। जब वो इद्दत के पीरियड से निकल आई तो उन्होंने ददिहाल और ननिहाल ये तमाम अज़ीज़ों को बुलाया और एक फ़ैसला सुनाया कि मेरे बच्चे अभी ज़ेर तालीम हैं, मैं आप सब से 2 साल के लिए अलग होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे अपने तालीमी मिशन से इधर उधर जाएं और बहुत से ऐसे गैर ज़रूरी कामों में मजबूरन आपके साथ रहें। तो बाद में इसकी तहकीक की गई। बहुत से लोगों ने बहुत रेसिस्ट किया, कहा कि ये क्या फ़ैसला ले रही हैं आप, बच्चे सबके साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, आप सबसे बच्चों को अलग कर रही हैं, अपने को अलग कर रही हैं। तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से इसका जवाब दिया था। वो बहुत हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों पे कोई
ہمدردانہ نظر ڈالے. یہ کہیں بھی کوئی کہہ دے کہ یہ بچے تو یتیم ہیں. تو یہ ان کا ایک مشن تھا. یہ اتنی دور اندیشی اور اتنی خودداری بہت مشکل ہے, اور انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ سے ساری چیزوں کو حل کر لیا. اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ مائیں تو سب کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہت عظیم ماں ہمیں. کلکتے میں لال مسجد میں امام تھے, اور ان کی رحلت فرمانے کے بعد انہوں نے کیوں فیصلہ لیا؟ کلکتے میں کافی ان کو جاننے والے تھے, ماننے والے تھے. آپ ان کا سپرد خاک 12 میں لائیں. جی, ابا کی شخصیت بہت نان کنٹروورشل رہی ہے ہمیشہ سے الحمدللہ. وہ بلا تفریق مذہب و ملت اسلام کی بنیادی اصولوں کی پذیرائی کیا کرتے تھے. تو اس لیے ان کے مداح جو ہیں وہ ہر سیگمنٹ سے آیا کرتے تھے. وہ کسی مسلک سے ان کا بہت سیدھا تعلق نہیں تھا. وہ اسلام کو مسلکی اعتبار سے اوپر سمجھا کرتے تھے. انتقال ہوا ان کا, اور وہاں بے حد دوران علاج بھی بے حد ہر طبقے سے لوگ ان سے ملنے آنے اور اسپتال میں بھیڑ لگی رہتی تھی. انتقال کے بعد ایسا لگ رہا تھا ہماری والدہ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اصولوں سے ہٹ کے اس قسم کا مزارات کے معاملات اور بھی بہت سی باتیں ان کی دوسری طرح سے پذیرائی ہونے لگے. تو اسی لیے انہوں نے جسد خاکی کو فیصلہ لیا. وہاں کے علماء نے بھی کہا تھا کہ انتقال کے جہاں ہو جائے وہیں پر مٹی دے دی جانی چاہیے. لال مسجد کے ائمہ نے بھی کہا کہ یہی ضروری ہے. لیکن انہوں نے اس وقت بڑی سوجھ بوجھ کے پھر ایک فیصلہ لیا کہ نہیں, میں ان کے جسد خاکی کو وطن لے جاؤں گی, اور پھر آبائی قبرستان میں انہوں نے یہ کیا. تو یہ بھی ایک ان کا فیصلہ تھا. تو انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں جو فیصلے لیے وہ اس کے بڑے دور رس نتائج اور بڑی سوجھ بوجھ اس میں شامل ہوا کرتی تھی. آپ کی والدہ صاحبہ دینی تعلیم اچھی طرح جانتی تھی. وہ کیسے جہاں رہتی تھی دین کی خدمات کیا کرتی تھیں؟ جی, ابا کی زندگی ہی میں وہ محلے کی عورتوں کو دین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ دینے کے لیے انہوں نے گھر میں کے ایک حصے کو انہوں نے دینی درسگاہ کی طرح بنا دیا تھا. نماز کی پابندی, نماز کیسے پڑھی جائے, اور اس قسم کی تربیت وہ عورتوں کی دیا کرتی تھی. خصوصاً جمعہ کی نماز بھی عورتوں کی وہ پڑھایا کرتی تھیں. اور پھر یہ کہ یہ سلسلہ تقریباً ان کی زندگی تک چلا, اور رمضان میں 30 دن کی تراویح پڑھاتی تھیں خود. شب قدر کا اہتمام کرتی تھیں. بڑے ولولے کے ساتھ عورتوں کو بلاتی تھیں, انتظامات کرتی تھیں. اور رمضان حقیقی معنوں میں میرے گھر میں دکھتا تھا. ہم لوگوں کی بھی جو بچپن کی تربیت ہے یہ دیکھتی ہوئی ہے. تو اس لیے اس میں اماں کا بڑا رول ہے ہم لوگوں کے اندر بھی دین کی سمجھ پیدا کرنے کا. کیونکہ ابا کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا, لیکن گھر کا ماحول ایسا انہوں نے بنا کے رکھا گھر کے لیے بھی اور ہم سے جڑے تمام محلے کے لوگوں سے, گاؤں کے لوگوں سے. تو ان کی عورتوں کی فین فالوئنگ بہت ہے. اس سال عید میں ہم گئے تھے تو عورتیں ان کو یاد کر کے زار و قطار روتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. تو یہ انہوں نے اپنے باقی کی زندگی کو انہوں نے بچوں کی تربیت سے لے کے اور دین کی سمجھ بوجھ عورتوں میں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگائی تھی. آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا, اور اپنے نام کے ساتھ میں کیا وہ اپنے نام کی پوری اس کا حوالہ نام کا ہی انہوں نے اپنا فیصلہ لیتی تھی لگتا تھا؟ اماں کا نام جو ہے نگینہ بیگم تھا. اور یہ چونکہ
ان کا گھر بھی اسی گاؤں میں ہے. تو میکے اور سسرال ایک گاؤں میں ہوتے ہوئے بھی جو سب سے دلچسپ بات ہے ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بہت پردہ نشین تھیں اور خود کوئی عمل سکھانے سے پہلے وہ اس پر عمل کیا کرتی تھیں. تو حجاب کے حوالے سے بھی پردے داری کے حساب سے بھی انہوں نے اس کا بڑا خیال رکھا اور اس کی پاسداری کی. تو عملی طور پر وہ چیزوں کو کر کے دکھایا کرتی تھیں. اور سارے لوگ چونکہ معاملات ان کے ابا کے بعد زیادہ تر معاملات خاندان کے اور بھی دیگر لوگوں ہی سے ہوا کرتے تھے تو پردے میں ان سے اپنی باتیں کہہ دیا کرتی تھی اور الحمدللہ وہ چیزیں لوگوں کو بہت جلدی سمجھ میں بھی آ جایا کرتی تھی. آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں کہ کون سی یادیں ہیں اور کون سی اسپرٹ ہے جو آپ کے پانچوں بھائیوں کو آگے بڑھانے میں کام ادھک دیا؟ دیکھیے ہم الحمدللہ 6 بھائی ہیں اور اماں نے جو ہے ہم لوگوں کو یہ ہم لوگوں کے بالکل ایسے جیسے لگتا ہے کہ ڈی این اے میں ڈال دیا انہوں نے کہ آپ اپنی تمام ضرورتیں صرف اللہ سے کہیں. اللہ سے بڑا مسبب الاسباب کوئی نہیں ہے. آپ کی مدد صرف اللہ کر سکتا ہے. آپ کو ایفرٹس اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا. اور یہ صفت انہوں نے ڈالی اور الحمدللہ سب کو انہوں نے الگ الگ لائن پر لگایا. وہ کہتی تھیں کہ اگر ایک بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے تو دوسرا انجینئر بنے گا, تیسرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا, چوتھا پروفیسر بنے گا. وہ ایک دلچسپی والی بات کہتی تھی کہ گھر میں 2 3 ڈاکٹر بن جائیں گے تو آپس میں مقابلہ کریں گے. تو اس زاویے سے بھی ان کا وہ نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے. تو ہم لوگ ایک ہی چھت میں کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں جو ہر موضوع پر بات کر لیتے ہیں اور اپنی اپنی ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کی زندگی سے جتنے جڑے فیصلے ہیں ہم لوگوں کے لیے وہ بہت دلچسپ ہیں اور بہت عملی طور پہ فعال ہیں. یہ میں آپ سے کہوں گا. اور چونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے تو ایک قسم سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں رازدار تھا. تو ایسی صورت میں بہت سی باتیں رہتی تھیں جو مشورے میں رہتی تھیں اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ کیا چیز کہنی ہے, کیسے کہنی ہے, کتنا کہنا ہے یا سننا ہے, یہ مقدار ان کے حوالے سے میں نے محسوس کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو آپ کو معلوم ہے فوراً آپ کہہ ہی دیں. تو بہت سوجھ بوجھ اور یہ بردباری انہوں نے سکھائی تھی کہ لوگوں کی زیادہ سنیے اور اس پر فیصلے لیجیے. آپ لوگ اپنی والدہ صاحبہ کے رحلت ہو جانے کے بعد اس راز کو جس شہر میں رہتے ہیں وہاں بھی نہیں بتایا آپ لوگوں نے اور بہت خاموشی کے ساتھ میں اپنے والدہ محترمہ کا سپرد خاک کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دراصل ہم سبھی اپنے کو شروع سے یہ عادت بھی پڑ گئی کہ تھوڑا لائم لائٹ وغیرہ سے اس قسم کے ہمارے سرکل بھی نہیں ہے جس میں لوگ چھوٹی چھوٹی یا باتوں کو بہت طول دیں. تو چونکہ والدہ ایک عرصے سے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں پروفیسر حارث جامعہ ملیہ میں, تو اپنے انہی کے پاس رہا کرتی تھیں جب وہ اولڈ ایج میں ان کو طبی ضرورتوں کا سامنا تھا تو وہ وہیں رہتی تھیں. اور پروفیسر حارث صاحب ہی ان کے سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوا کرتے تھے. تو 46 دن
وہ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر رہیں، تو ہم لوگ اس دوران ذہنی طور پر بالکل ایک عجیب سی ناگہانی نتیجے کے لیے تیار ہو رہے تھے. اماں دھیرے دھیرے بتا رہی تھیں کہ اب میں جا رہی ہوں. تو یہ ایک پروسیس تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی سے کچھ کہے نہیں. اور جب یہ چیز ہو گئی 31 اکتوبر کو وہ ایڈمٹ ہوتی ہیں. 30 اکتوبر کو مجھے فون کرتی ہیں وہ کہ بیٹا آپ ہر مہینے آیا کرتے تھے، 30 اکتوبر ہو گیا، اس مہینے آئے نہیں آپ دہلی. تو میں نے کہا کہ 3 نومبر کو اماں دیوالی ہے، 3 دن کی چھٹیاں ہوں گی، میں حاضر ہوں گا. انہوں نے جو دلچسپ بات کہی، ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی ہے، میں 3 دن بعد بیمار ہو جاؤں گی. تو میں نے کہا کہ اچھا چلیے میں آ جاتا ہوں. تو میں 3 نومبر کو پہنچا، اسپتال میں ملاقات ہوئی اور بات چیت بھی ہوئی. بیمار تو تھی ہی. تو انہوں نے پھر ہم نے کہا کہ ہم سے انہوں نے کہا کہ لے چلیے گھر. تو ہم نے کہا کہ اماں ٹھیک ہو جائیے. تو انہوں نے کہا کہ اس بار میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں. اور وہی ہوا کہ مستقل 46 دن کی علالت کے بعد میں تو پھر چلا آیا، لیکن پروفیسر حارث مستقل وہاں رہے اور ان کو یہ شرف حاصل ہو سکا کہ وہ اماں کی جتنی خدمت انہوں نے کیا ان پیرلل، میں اگزامپل بھی نہیں دے سکتا ہوں کسی کا. ان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیحات میں اماں کے حوالے سے چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو اس کے بعد وہ خود جسد خاکی اماں کی خواہش تھی کہ ابا کے پہلو میں جگہ جو انہوں نے چھڑوا رکھا تھا وہاں وہ ہوں. اور میں اپنے خاندان کا بھی شکر گزار ہوں کہ 42 سال سے اس جگہ کی حفاظت کی لوگوں نے. اور جنید لے کے آئے تو اس وقت ہم اتنے ٹوٹ گئے تھے کہ ہم لوگوں نے کسی سے اطلاع نہیں دی. جو لوگ ہماری والدہ کی روزانہ خیریت پوچھا کرتے تھے ان کو بہرحال پتہ چلا تو وہ لوگ شریک ہوئے. اور میڈیا میں کم خبریں آئی تھیں، یہ بالکل صحیح ہے. وہ علاقے اور خطے کے تمام لوگ جان گئے تھے. اور ابا کے میں جتنی بھیڑ تھی اماں بھی اتنی ہی بھیڑ تھی، کیونکہ ان کی بھی بڑی شخصیت تھی اور انہوں نے ثابت شدہ شخصیت تھی. ساری دنیا کو انہوں نے بتایا تھا کہ عملی طور پر زندگی اور گائیڈنس کس کو کہتے ہیں. اماں کے حوالے سے باتیں ہوا کرتی تھی کہ دیکھیے ان کے بچے، ان کے بچوں سے سیکھو، ان سے سیکھو، ان سے سیکھو کیا کہتی ہیں. تو اس قسم کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی انہیں. اور سارے لوگ اماں اور ابا کی باتیں تو چونکہ ہمارے بچپن سے پہلے کی ہیں تو مجھے بہت زیادہ نہیں پتہ ہے، لیکن اماں کی پوری زندگی کے ساتھ میں رہا ہوں. تو اماں کی جو لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، عورتیں خصوصاً، ان کے چہرے پر ایک بہت درد کرب کی وہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئیں. تو یہ وجہ تھی. ہم لوگ کسی سے کچھ نہیں بتایا کیونکہ ہم بالکل ٹوٹے ہوئے تھے. ہم لوگوں کی زندگی میں اماں ایک عادت بن گئی تھی، ہماری زندگی کا ایک ابھن حصہ تھی اور ہم لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ اماں ہم لوگوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں گے. آج ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا بالکل فانی ہے، کوئی یہاں نہیں رہ سکتا ہے، سب کو ایک دن جانا ہے، وہ خواہ میری والدہ ہی کیوں نہ ہو. اماں کے حصے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ لوگ بنے ہیں لگتا ہے کہ اماں کی وجہ سے ہوا ہے. لوگوں کو کیا جو آج کا پرویش ہے، آج کے حالات ہے، ایسے حالات میں کیا آپ سندیش دینا چاہتے ہیں؟ میں اماں ہی کی بات یاد کروں گا. 1980 وغیرہ میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ٹارگٹس آپ سیٹ کر لیجئے. انہوں نے تعین کر دیا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور فوکسڈ ہو جائیے، اسی پر مرکوز ہو جائیے اور راستے اگر آپ خلوص کے ساتھ لگے رہیں گے تو راستے اپنے آپ کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا. تو انہوں نے ایک مضبوط عقیدے کے حوالے سے اور
اپنے راستے پہ چلنے کے لیے انہوں نے تلقین کی تھی کہ کچھ بھی آپ اگر صدق دل سے محنت کے ساتھ کریں گے تو سارے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں اور مدد کریں گے، اور یہ ہوا بھی الحمدللہ۔ بہت سے ایسی باتیں رہیں جو ایسا لگتا تھا کہ یہ ناقابل عمل ہے، لیکن جب آدمی کرنے کے لیے شروع کیا تو راستے ہموار ہو گئے۔ دشواریاں تو آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فوکسڈ ہیں تو ان چیزوں کو پازیٹیو لے لیتے ہیں۔ تو یہ اماں ہی کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ بالکل اماں کو انٹائر کریڈٹ گوز ٹو مائی مدر، اور وہ انڈسپینسیبل تھیں، وہ ہم سب کی زندگی میں۔ آج ہم لوگ بالکل 4 مہینے ان کے انتقال کو ہو گئے ہیں، ہم لوگ فیصلے نہیں لے پاتے ہیں، سب تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ہم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کس سے مشورے کریں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس پر ثبت وہی کرتی تھی۔ کوئی بھی ہم کام کرنے جاتے تھے، ان سے مشورہ ہو جاتا تھا، ایسا یقین ہو جاتا تھا کہ اس میں برکت ہو رہی ہے اور اس میں صحیح راستہ سے ہم چل رہے ہیں۔ آج اس کی کمی محسوس کرتا ہوں، وہ بالکل ایک پینڈولم کی طرح جو ہے نا۔ پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اس معاملے کو۔ دیکھا آپ نے ایک شائستہ ماں کیسے بچے کو ڈاکٹر بناتی ہے، سی اے بناتی ہے۔ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹ بنانا آج کے دور میں کتنا مشکل ہے، پروفیسر بناتی ہے، انجینئر بناتی ہے، ڈاکٹر بناتی ہے۔ تو ہر فیلڈ کی میں بنانے کا صحرا نگینہ بیگم کو ہے، اور میں یہ دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے، جو میری مائیں دیکھیں، جو میرے ان کی اولاد دیکھیں، یہ فیصلہ کریں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر ماں کا خیالات ہم رکھیں گے، ماں کے آدرش کو ہم پہ چلیں گے، تو یقیناً جس طرح سے سہیل صاحب ترقی گامزن ہیں، ہم سب لوگ بھی ترقی پا سکتے ہیں۔ G72 نیوز کی بات کرنے کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔